Assalamualaikum guys. So this is the day to learn with Kashish. So let's get started. So guys, in day to learn with Kashish, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग ने डे 1 में क्या करा था. तो डे 1 में हम लोग ने सब पता करा था कि उम्रा करने के लिए हम लोग पहुँचते कैसे हैं, मतलब फ़्लाइट टिकट्स क्या रहती हैं और प्रॉपर तरीका क्या होता है, एयरपोर्ट हम लोग को कौन सी फ़्लाइट करनी चाहिए और कैसे नियत बांधी जाती है, एहराम की हालत किसे कहते हैं और तलबिया किसे कहते हैं, और हम लोग अपनी सिटी से उम्रा करने के लिए कैसे पहुंचते हैं वहाँ मक्का मदीना. तो ये चीज़ मैंने आपको डे 1 में बताया था. डे 2 मैंने कहा था मैं स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह जब हम लोग उम्रा प्रॉपर तरीके से करते कैसे हैं, पूरा उम्रा करने का तरीका मैं आपको उसमें बताऊँगी. तो उम्रा करने के 4 कंप्लीट स्टेप होते हैं, 4 कंप्लीट स्टेप्स. ओके, सबसे पहला क्या हो गया हमारा, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा तवाफ. ठीक, दूसरा हमारा स्टेप होता है 2 रकात नमाज नफिल विद जमजम पानी. और तीसरा हमारा स्टेप होता है सई. और चौथा हमारा स्टेप होता है हेयर कटिंग. ओके गाइस, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि ये होते हैं हमारे 4 स्टेप. आपको मैंने जैसे कि बताया था पहला स्टेप तो मैं उसी को रख लेती हूँ जिसमें हम लोग ने नियत बांधी थी. नियत बांधना ही तो सबसे पहले चीज़ रहती है. तो और बाकी के उम्रा करने के ये हमारे 4 मुकम्मल स्टेप होते हैं. तवाफ, 2 रकात नमाज नफिल विद जमजम. ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में कि ये क्या है. 2 रकात नमाज नफिल और जमजम, फिर साई, हेयर कटिंग. तो सबसे पहले आते हैं हम लोग तवाफ पर. फर्स्ट स्टेप तवाफ. तवाफ होता है खाने काबा के चारों तरफ चक्कर लगाना इन अ सर्कुलर मोशन, और वो भी 7 मरतबा. ये जो हम लोग चक्कर लगाते हैं 7 टाइम्स, इसको हम लोग बोलते हैं तवाफ. ठीक है, ये होता है तवाफ, मतलब खाने काबा के चौतरफा ऐसे चक्कर लगाना 7 मरतबा, उसको कहा जाता है तवाफ. अब लगता कैसे, तवाफ करते कैसे, तो सबसे पहले होता है जो हमारा जन्नती पत्थर, जैसे कि मानिए हम लोग का जन्नती पत्थर यहाँ पे है जिसको बोला जाता है हाजरे अस्वद. जन्नती पत्थर जो वाइट कलर का होता है, हमारा वाइट कलर का और बीच में ऐसे ब्लैक होता है, ये जो हमारा जन्नती पत्थर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाजरे अस्वद, यहाँ से हमारा तवाफ स्टार्ट होता है. आप कहीं से भी आएँ, आप चाहे यमनी कॉर्नर से आए, आप चाहे दूसरे कॉर्नर से आए, क्योंकि काबा शरीफ ऐसे है 4 कॉर्नर्स. ठीक, तो आप चाहे जिस भी कॉर्नर से आए, आपका तवाफ स्टार्ट होगा हाजरे अस्वद से. हाजर अस्वद से आपका तवाफ स्टार्ट होगा और हाजर अस्वद पे ही आकर आपका तवाफ मुकम्मल हो जाएगा. जब आप हाजर अस्वद से हाजर अस्वद पे आएंगे तो आपका एक राउंड कंप्लीट होगा. ठीक है, और आपको ऐसे 7 राउंड लगाने हैं, 7, तब जाके आपका तवाफ मुकम्मल होगा. ओके, अब हम लोग ये जो तवाफ़ करते हैं, ये जो करते हैं, इसमें पढ़ते क्या है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें यही पढ़ना है, हमें यही पढ़ना है, सिर्फ यही है चीज़ें पढ़नी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. जितना इल्म आपके पास है, जितनी आपको जो भी चीज़ें आती हो, वो चीज़ आप इन चक्कर लगाने के दरमियान पढ़ सकते हैं. कोई भी चीज़ मुसल्लत नहीं करी गई है. हाँ, अगर ये कहा जाए कि क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ को पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिलेगा,
وہ چیزیں ہیں. لیکن بائی دا وے اگر کسی کو کوئی چیزیں نہیں آتی ہیں تو اس میں آپ کو مطلب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ارے اب میں کیا کروں، اب میں کیا پڑھوں. تو آپ کو اللہ پاک مطلب جو بھی آپ کو آتا ہے آپ وہ ضرور پڑھیں، ورنہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو طواف میں پڑھنا چاہیے وہ چیزیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے تیسرا کلمہ. تیسرا کلمہ ہمارا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ جب ہم لوگ صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے ہیں یا بہت ساری ابھی لیلۃ القدر کی بھی نماز ہیں اور بھی ساری چیزیں ہیں تو اور جیسے ہم لوگ شب قدر بھی جگتے ہیں تو تیسرا کلمہ فی الحال ہم لوگ کا بہت امپورٹنٹ ہے طواف میں بھی. تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ہوا ہمارا تیسرا کلمہ. یہ آپ جتنے مرتبہ ہو سکے انشاءاللہ آپ پڑھنے کی کوشش کریں. بہت بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے، فائدہ مند ان دا سینس کی ثواب ہے. دوسرا امپورٹنٹ ہو گیا ہمارا چوتھا کلمہ. چوتھا کلمہ توحید. یہ تو بھی انتہا امپورٹنٹ ہے. چوتھا کلمہ ہمارا ایسے بھی امپورٹنٹ ہے اگر آپ روز مرتبہ ہی پڑھیں، ورنہ چوتھا کلمہ ہمارا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیا ہے چوتھا کلمہ؟ توحید. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولا الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تو تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، اور ایک آتا ہے آپ کی لائن حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. یہ میں لکھ نہیں رہی ہوں کیونکہ ڈائری وغیرہ رہتی ہے، کہیں پہ بھی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں. تبھی یہ قرآن شریف کی آیت تو میں صحیح پورا لکھ نہیں رہی ہوں، ورنہ آپ لوگ سمجھ جائیے گا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں وربلی تو بول رہی ہوں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. یہ چیز ہو گئی. اور اب جب ہم لوگ یہ کرتے ہیں اور پھر جیسے آپ کو جو بھی چیز آتا ہے، جیسے آپ پانچواں کلمہ پڑھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. پانچواں کلمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ تین چیز فی الحال بےحد امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو نا لگاتار پڑھتے رہے. اور اول درجے کی چیز تو اگر میں کہوں لبیک، وہ تو پھر اولی درجے کی ہماری چیز ہو گئی. اور سب سے زیادہ اول، ہاں یہ تو میں کیسے بھول سکتی ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ہمارا بھائی بہت زیادہ بہترین ہے. یہ قل هو اللہ احد. کئی چیزیں ہیں اور بھی، جیسے آپ کو اگر چیزیں آتی ہوں انشاءاللہ، اگر میں کہیں پہ کوئی چیز بھول رہی ہوں تو بھی آپ کو جو چیز زیادہ بہترین لگے انشاءاللہ آپ ضرور پڑھیں. ایک جیسے کہ لیلۃ القدر میں ایک دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ بھی ایک بہت ہی اچھی دعا ہے. ہاں سب سے امپورٹنٹ ایک درود شریف ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہماری درود شریف ہے کہ جو خانہ کعبہ کے غلاف ہوتے ہیں ان میں تک یہی ہمارے درود شریف لکھی ہوئے. جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ قرآن شریف کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں خانہ کعبہ غلاف میں، تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو وہ ان میں سے ایک یہ چیز ہے. جیسے کہ الحمدللہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو ہم لوگ نے دیکھا اور میری امی نے پڑھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس میں یہ درود شریف لکھی ہوئی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ درود شریف دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، تیسرا کلمہ ضرور لازمی طور پہ پڑھیں، چوتھا کلمہ لازمی طور پہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لازمی طور پہ پڑھیں. اگر نہیں بھی یاد ہے تو آپ یہ تین چیز ضرور 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 یاد کر لیں. پھر جب ہم لوگ
جیسے کہ کعبہ شریف کا میں بتایا 4 کارنر ہے، جو ہم لوگ لاسٹ کے تیسرے کارنر پہ آتے ہیں. جیسے کہ تیسرے کارنر سے حجر اسود میں جب گیپ جو بچتا ہے، تیسرے کارنر سے میں پہلا کارنر لکھ دے رہی ہوں حجر اسود کو، تو اس کارنر سے بیچ میں جتنی بھی رستہ درمیان ہے، اس درمیان سے آپ کو ایک ہی چیز پڑھنا ہے، بس صرف ایک چیز، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بس آپ کو صرف یہی چیز پڑھنا ہے، تیسرے کارنر سے لے کر پہلے کارنر تک. جیسے میں نے کہا نا کہ آپ جو چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کا من چاہے وہ آپ پڑھیں. موسٹ پروبیبلی چیزیں میں نے آپ لوگ کو یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں، اور بھی چیزیں جیسے میں نے آپ کو 5واں کلمہ بھی بتا دیا کہ آپ چاہے تو چھٹا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اول کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو مطلب آپ کو آتا ہو، چاروں کل پڑھ سکتے ہیں. جو بھی امپورٹنٹ تھا، جو میں نے مطلب زیادہ مجھے لگتا تھا جو امپورٹنٹ ہے، وہ میں نے آپ لوگ کو بتا دیا ہے. لیکن جب آپ آخری کے تیسرے کارنر پہ آئیں تو آپ کو لازمی طور پر آپ رٹ لیں، آپ یاد کر لیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ کو یہی تسبیح پڑھنی ہے، اور جتنے مرتبہ بھی ہو سکے آپ لگاتار کنٹینیوسلی آپ کو یہ کارنر سے لے کر یہ کارنر تک یہی پڑھنا ہے، بس اور کچھ نہیں. آپ کو یہ مطلب لاسٹ کے تھرڈ کارنر سے حجر اسود تک یہی پڑھنا ہے. پھر خانہ کعبہ کا طواف اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے، یہ تو ہم لوگ نے اندر کیا پڑھا جاتا ہے وہ پتہ کر لیا. تیسرے کارنر سے پہلے کارنر میں اسٹارٹ ہوتا ہے. جب ہم لوگ حجر اسود پہ ہوتے ہیں تو ہم لوگ ایسے اسٹارٹ کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، پنجہ ایسے اسٹریٹ کرتے ہیں، ایسے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. مطلب حجر اسود طریقے ایسے ہاتھ اٹھا کر، جیسے سلام نہیں کرتے ہیں، ایسے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں بسم اللہ. کیونکہ ہم لوگ کا طواف جو اسٹارٹ کرنے کا کہا گیا کہ تو کیا ہوتا ہے حجر اسود کو چوم کے کریں، لیکن اتنا رش ہوتا ہے کہ حجر اسود تک تو کوئی پہنچ نہیں پاتا ہے. بہت لوگ پہنچ جاتے ہیں، بہت لوگ مطلب وہ تو سب چومنے میں رہتے ہیں، وہ نہیں ہو پاتا ہے. ٹھیک، تو آپ کو کیا کرنا تھا، آپ کو ایسے حجر اسود طرف ایسے ہاتھ کرنا اور ایسے چوم لینا ہے اپنے ہونٹوں سے. ایسے کہ میں نے دور سے ہی حجر اسود کو ایسے چھو لیا ہے، اسے اس کو چوم لینا ہے اپنے ہاتھی کو، اور کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. جیسے مطلب آپ نے ایسے ہاتھ اٹھایا حجر اسود کی طرف ایسے رک کر کے، اور کہا بسم اللہ، ہاتھ اٹھائیے. ٹھیک، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر آپ کو چوم لینا اپنا ہاتھ اور اپنا طواف اسٹارٹ کر دینا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، یہ ہمارا پہلا اسٹیپ مکمل ہو گیا طواف کا. کوئی بھی کنفیوژن ہو، کچھ بھی ہو، آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی بھی مجھ سے غلطی بھی ہو جائے بتانے میں یا کسی بھی چیز میں، تو آپ مجھے وہ بھی کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. کیونکہ ہر کوئی انسان ہے، ہر کسی سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. اگر میں کچھ بھول رہی ہوں یا کوئی چیز اور بھی امپورٹنٹ ہے جو مجھے اس وقت نہیں یاد آ رہا ہے، میں نے اس دوران پڑھا ہوگا، تو میں کامنٹ سیکشن میں انشاءاللہ ضرور ڈال دوں گی. ورنہ جتنا ابھی مجھے یاد ہے اور ساری چیزیں ہیں، تو یہی چیزیں سب سے زیادہ اول درجے پہ امپورٹنٹ ہے. باقی اور بھی ساری چیزیں ہیں جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ایک اور تسبیح جیسے کہ وہ بھی بہت زیادہ مطلب وہ نہیں ہوتا خاص تسبیح، وہ ہماری یہ تسبیح ہے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ تسبیح ہے جو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. تو اور بھی ساری چیزیں جو آپ کو آتی ہے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی امپورٹنٹ تو وہ میں بتایا. ہاں، بس تیسرے کارنر سے کہ پہلے کارنر کا ربنا آتینا مسٹ ہے، مطلب مسٹ کا مطلب یہی پڑھنا ہے انشاءاللہ. اوکے، یہ ہو گیا ہمارا کیا، طواف مکمل. آپ کا عمرہ کا فرسٹ اسٹیپ ہو گیا مکمل. اب آتے ہیں ہم لوگ سیکنڈ اسٹیپ پر. سیکنڈ اسٹیپ میں جیسے میں نے بتایا 2 رکعت نماز نفل ود زمزم. تو 2 رکعت نماز نفل کوشش تو کریں انشاءاللہ کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو وہاں پہ مرکز بنا ہوا ہے، جو پیر کا ان کا وہ بنا ہوا ہے، اس کے پیچھے ہی کریں. آپ 2 رکعت نماز نفل مطلب
وہ اس کے پیچھے ہی ادا کریں. کوشش تو پوری انشاءاللہ وہی یہی کریں, لیکن اتنا رش ہو جاتا ہے وہاں پر کہ وہاں کی عوام یا وہاں کی پولیس آپ کو یہ چیز کرنے نہیں دیتی ہے. لیکن اللہ پاک کی بہت ہی رحمی کریمی کہوں گی میں کہ الحمدللہ مجھے اور میرے فیملی کو 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنے کا موقع ملا الحمدللہ. تو اس کو جو میں کہہ رہی ہوں نا حضرت ابراہیم میں رہتا ہے, اس کو بولا جاتا ہے مقام ابراہیم. 2 رکعت نماز اس کے پیچھے پڑھی جاتی ہے طواف کرنے کے بعد. لیکن اگر آپ کو نہیں مل پا رہا ہے مقام ابراہیم کے پیچھے موقع, تو آپ مقام ابراہیم کے پیچھے مطلب پیچھے سے آ کر رک کر کے اسی رکتا مطلب اسی ڈائریکشن میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں. اب 2 رکعت نماز نفل کچھ اس طریقے ادا کریں, مطلب دیکھیں آپ کو جو سورہ آتی ہو آپ انشاءاللہ لگائیں. لیکن اگر پہلی رکعت میں اگر آپ کل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں سورہ کافرون, تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے الحمدللہ. پھر جیسے کہ میں نے پڑھا تھا پہلی رکعت میں سورہ کافرون کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. پہلی رکعت میں کل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں انشاءاللہ, اور دوسری رکعت میں ہمیشہ طرح قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ, اور پھر وہی نارمل پھر اتحیات تو پڑھیں, سجدے میں جائیں اور درود شریف پڑھیں, سلام پھیریں. یہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے. زمزم کیا ہے, کہا جاتا ہے کہ جب آپ لوگ طواف کر لیں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں تو زمزم پیجیے. زمزم ہمارے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے زمزم پینا. تو آپ وہیں پہ زمزم کے سارے وہ لگے رہتے ہیں کنٹینر, آپ آرام سے زمزم پیجیے. یہ آپ کا سیکنڈ آپ کا ہو گیا کمپلیٹ. امید کرتی ہوں آپ لوگ کو ابھی تک پورا ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی. اب آتی ہے ہم لوگ کا تھرڈ صحیح. یہ ہوتا ہے ہمارا سب سے بہترین لمحہ. صحیح اتنا ٹھنڈا ہے کہ میں کیا بتاؤں. صحیح کہتے ہیں صفا سے مروہ کے بیچ کے ڈسٹینس کو. صفا سے مروہ, اس کی بھی میں نے پوری سٹوری ڈالا ہے کہ اپنے یوٹیوب چینل پہ کہ ہم لوگ صفا سے مروہ کے بیچ کیوں بھاگتے ہیں, یا مرد لوگ جو ہوتے ہیں وہ صفا سے مروہ کے بیچ میں کیوں بھاگتے ہیں. اس کی پوری سٹوری میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ پوسٹ کری ہے. انشاءاللہ آپ جائیے وزٹ کریے, آپ پتہ کریے کہ کیوں بھاگتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں عمرہ کرنے کا طریقہ. تو صحیح صفا سے مروہ آپ کیا ہے, صفا سے مروہ کے چکر لگانے کو بولتے ہیں صحیح. اس میں بھی ہمارے کیا ہوتے ہیں 7 چکر لگتے ہیں, 7 چکر لگتے ہیں صفا سے مروہ کی طرف صحیح میں ہمارے. اور اس میں بھی کیا کیا پڑھا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ تھے صفا سے مروہ میں. تو صفا سے مروہ کے کرنے کے طریقے بھی ہم لوگ بتاتے ہیں. اس میں بھی ہمارے 7 چکر لگتے ہیں صفا سے مروہ, مروہ سے صفا. آپ نے صفا سے سٹارٹ کرا جاتا ہے, آپ گئے صفا سے مروہ, 1 چکر ہمارا مکمل ہوا. دین مروہ سے صفا واپس آئے, دوسرا چکر ہمارا مکمل ہوا. اس طریقے سے ہمیں 7 چکر لگانے ہوتے ہیں تو ہماری صحیح مکمل ہوتی ہے. اب صفا سے مروہ کے بیچ میں ایک آتی ہے گرین لائٹ, آپ کو وہاں پہ دکھے گی بڑی بڑی گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں اوپر ایسے. تو وہ جو گرین لائٹ آتی ہیں اس میں مردوں کو بھاگنا ہوتا ہے, عورتوں کو ایسے ہی نارمل طریقے سے چلنا ہوتا ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی رفتار میں تیزی لا سکتی ہیں, لیکن عورتوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے رحم و کریمی کے ساتھ مردوں کو بھاگنا ہوتا ہے تیز ایک دم کس کے, جب تک کہ گرین لائٹ وزبل ہے. جیسی گرین لائٹ ہٹ جائے آپ لوگ پھر سے نارمل طریقے سے چلنے لگے. اس کی پوری ویڈیو میرے یوٹیوب چینل میں ہے, انشاءاللہ آپ وزٹ کریں اور جا کے دیکھیں کیوں بھاگتے ہیں گرین لائٹ میں. ابھی میں آپ کو عمرہ کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں. اچھا, صفا اور مروہ کے درمیان بھی ہم لوگ کو کیا پڑھنا ہے. پہلی بات تو آپ کو جیسے میں نے کہا جو آتا ہے انشاءاللہ آپ پڑھیں. اور ایک اور بہترین چیز ہے کہ صفا اور مروہ کے بیچ میں بینرز لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے, تو اس میں بھی آپ کو قرآن شریف کی آیتیں لکھی رہتی ہیں. جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے
یا آپ کو پڑھنا ہو تو آپ وہاں پہ قرآن شریف کی آیتیں لگی رہتی ہیں، آپ انشاءاللہ دیکھ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی چیز ہے. اور اگر یہی میں کہوں گی سب سے زیادہ اول کیا ہے ہمارا، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جو چیزیں بھی میں نے طواف میں بتایا تھا، قل هو اللہ احد ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور جو بھی درود شریف ہے، اور یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، درود ابراہیم، جو بھی چیزیں آپ کو آتی ہوں پورے مطلب کنٹینیوسلی آپ کو عبادت کرتے ہوئے پڑھنا چلنا ہے. چاہے آپ استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے چل لیں، چاہے الحمدللہ شکر اللہ، مطلب اللہ پاک کی حمد و ثنا، اللہ پاک کی عبادت کرتے ہوئے آپ کو چلنا کہ انشاءاللہ. تو اس طریقے سے آپ کا صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کا سفر مکمل ہوتا ہے، اور آپ کی صحیح مکمل ہو جاتی ہے. یہ ہوا آپ کا تیسرا اسٹیپ بھی الحمدللہ مکمل، صحیح کمپلیٹ. اب آتے ہیں ہم لوگ چوتھے اسٹیپ پر. چوتھا اسٹیپ ہوتا ہے ہمارا ہیئر کٹنگ. ہیئر کٹنگ میں کیا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ کو پتہ ہے مردوں کو تو پورے بال منڈوا دینے ہوتے ہیں. نہیں، ایک سیکنڈ، ہاں ایک چیز تو میں بھول ہی گئی. جب ہم لوگ یہ چیز پڑھ لیتے ہیں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر ہم لوگ کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہوتی ہے. جیسے چاہیں آپ ویسے پڑھ لیں، صحیح کمپلیٹ ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہوتی ہے. جب آپ نے پورے 7 چکر لگا لیے، آپ نے سب کر لیا، پھر آپ کو کیا پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیے. جیسے پڑھنا پڑے، چاہے آپ کلہ ہاتھ لگا لیں دونوں میں، چاہے آپ جیسے میں نے بتایا مقام ابراہیم کے پیچھے کل یا کافرون یا کلہ ہاتھ لگا لیں، جو بھی آپ کو لگانا ہو لگا لیں. جب آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے ہیں تب جا کے آپ کی صحیح مکمل ہوتی ہے. کیا کرنا ہے، 7 چکر لگائے، 7 چکر لگانے میں جو بھی جاتا تھا آپ نے پڑھا. اگر آپ نے تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ساری چیزیں پڑھا، ربنا آتینا وغیرہ پڑھا، اور بھی چیزیں جو آپ کو آتی ہو انشاءاللہ وہ سب پڑھا. ایسا کر کے آپ نے 7 بار مکمل کر لیا چکر. پھر آپ کو گرین لائن میں جب بتایا تھا کہ جب چکر لگائیں گے تو انشاءاللہ بھاگنا ہے، اور آخری میں جب 7واں چکر مکمل ہو جائے تو آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کر دیں. یہ ہو گیا ہمارا پھر صحیح مکمل. اب آتے ہیں ہم لوگ ہیئر کٹنگ پر. ہیئر کٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ مردوں کے تو فی الحال پورے بال منڈوا دیے جاتے ہیں، مردوں کا فل شیپ. عورتوں میں بڑا اللہ پاک کا رحم و کریمی الحمدللہ، مردوں میں بھی ہے الحمدللہ. خالی آپ کو 2 انگل کا ایسے، آپ کو اپنے بال لیا، آپ نے ایسے مانے آپ کے بال ہیں، آپ نے ایسے کر کے ٹوسٹ کر کے کرا، 2 انگل بس یہاں تک آپ کے بال آئے، آپ کی جتنے بھی بال ہیں آپ اس کو کٹ کر دیں بس. عورتوں میں اتنا ہے، 2 انگل آپ کا وہ ہونا چاہیے، اور مردوں کے پورے بال کٹتے ہیں. تو یہ چیز سے پھر جب آپ لوگ یہ کر لیں گے، دیکھیں بال کٹانا بڑا ہی ضروری ہے. یہ نہ بس سوچے کہ آپ نے طواف کر، آپ نے نیت کر لیا، آپ نے طواف کر لیا، آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ کے زمزم پی کے صحیح کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا، آپ کا عمرہ مکمل. نہیں بھائی، بال کٹ کرنا عمرہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اگر بال نہیں کٹ کریں گے عمرہ مطلب قبولیت تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ بات تو الگ ہے، لیکن بال کٹ کرنا عمرہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور اس کے بنا عمرہ مکمل نہیں کہا جاتا ہے. باقی قبولیت ناقبولیت اللہ رب العزت کے ہاں. تو یہ اس طریقے سے عمرہ آپ کا ہو گیا کمپلیٹ الحمدللہ. کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کچھ بھی ہو، آپ انشاءاللہ مجھ سے بے جھجک یوٹیوب چینل پہ میرے پوچھ سکتے ہیں. اور بھی عمرہ سے ریلیٹڈ ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل پہ پڑی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. اور جیسے ہی میں نے کہا تھا کہ مجھے ایک ایسی ویڈیو چاہیے جس میں مجھے ساری چیزیں مل جائیں، ایک ایسا چینل چاہیے جس میں ساری چیزیں مل جائیں. تو الحمدللہ میں نے اس حساب سے پوری ویڈیو بنایا. ڈے 1 میں آپ کو میں نے ساری چیزیں ایکسپلین کر ڈالا کہ کس طریقے سے آپ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مدینہ شریف کیسے پہنچیں گے. اینڈ ان ڈے 2 آئی ایکسپلین دا ہول تھنگ کہ عمرہ کیسے کرتے ہیں فل کمپلیٹ مکمل.
انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھ سے پوچھیے، یا اگر کوئی بھی چیز ایکسٹرا ایڈ آن کرنی ہو، میں بھول گئی ہوں، تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اگر میں نے کچھ رانگ بتا دیا ہو، ویسے تو انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر کچھ ہو تو آپ وہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ مجھ سے بے جھجک پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ان دا Day 3 لرن وتھ کشش. اور اگر آپ کو اور کچھ سیکھنا ہو تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں. ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا.